बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन खबरें और खबरों के पीछे की कहानी हाज़िर है जनाब। सूरत हाल ये है कि 2-3 खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहली खबर ये है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान, इसको कलअदम करार देने का मशवरा किसने दिया, ताकत के इस्तेमाल का मशवरा किसने दिया, और जो एक मुआहदा हो चुका था तहरीक लबैक से, उस मुआहदे से रूगर्दानी का फ़ैसला कैसे हुआ और किसका कितना कसूर था और किसने ये मामला इतना ख़राब किया, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को किसने ये मशवरा दिया, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब उन रफ़क़ा की, उन वज़ीरों की तलाश में हैं जिन्होंने इस मामले पे सेंसिबल डिसीजन नहीं किए। करारदाद आ गई। फिर इसके बाद ये कि एक और भी है खबर, वह है तहरीक लबैक पाकिस्तान का मुस्तक़बिल क्या होगा, और जिसको कलअदम करार दिया गया है, क्या वो जमात कलअदम रह सकेगी या फिर वापस नई ताकत के साथ वापस आएगी। ये कुछ खबरें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर 1, मैं आपको ये ज़ाती इल्म की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि फरवरी में बहुत ज़्यादा प्रेशर था तहरीक लबैक का कि वो आना चाह रहे थे धरने के लिए, और वो धरना मौखर करवाया गया, और उस धरने को मौखर करने के लिए, उस लॉन्ग मार्च को मौखर करने के लिए ही ये मुआहदा हुआ था। नवंबर में हुआ, फिर फरवरी में हुआ, जिसमें यही करारदाद जो कौमी असम्बली में पेश की गई है कल, वही करारदाद पेश करनी थी, यही मुआहदा था, इससे ज़्यादा का कोई मुआहदा नहीं था, और यही डिमांड थी, और इसी डिमांड पे बात ख़त्म हो गई थी। उस वक्त फिर तहरीक लबैक ने ये भी कहा, ये मैं बात कर रहा हूँ फरवरी की, फरवरी में जब ये मुआहदा होने जा रहा था तो उस वक्त तहरीक लबैक की तरफ से ये कहा गया कि हमें इसके लिए श्योरिटी चाहिए, यकीन दहानी चाहिए, और यकीन दहानी भी चाहिए आला सतह लेवल पे, और इसके लिए हमें गारंटी चाहिए। तो इत्तेफाक की बात है कि ये 11-12 फरवरी की बात है कि एक दिन आगे पीछे कर लें, इस वक्त तारीख मुझे याद नहीं। इत्तेफाकन मेरा भी इंटरव्यू वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से तय हो गया। मैं गया वज़ीर-ए-आज़म हाउस और इंटरव्यू किया। इंटरव्यू में बहुत सारे सवालात किए, जवाबात आए। फिर यही इशू भी चल रहा था, ये सवाल भी मैंने पूछा कि आपका, जब आप सब कुछ करते हैं, आप अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात कर चुके हैं तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप यूरोप को भी चैलेंज कर चुके हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में पूरी कौम को, पूरे अक़वाम आलम को बता चुके हैं कि ये काम मत करें, ऐसा ना करें। आप मुस्लिम हुक्मरानों को खतूत लिख चुके हैं कि हमें ब्लास्फेमी को रोकना है। तो फिर क्या वजह है कि तहरीक लबैक के साथ आपके मामलात क्यों आपस में उलझे हुए हैं? तो उन्होंने मुझे बताया, बल्कि ब्रेकिंग खबर के तौर पे उन्होंने कहा कि हमारा उनके साथ मुआहदा हो गया है। अभी मेरी टीम ने मुझे बताया है कि मुआहदा भी हो गया है, और उसके लिए हम अब ये करारदाद लेके आएंगे कौमी असम्बली में, और कौमी असम्बली और पार्लियामान जो है वो इस बारे में अपना फ़ैसला देगी कि हमें इस फ्रांस के मामले में हमें एज स्टेट क्या रद्द-ए-अमल देना है। तो वही फ्रांसीसी स्पीक का मामला था। तो उन्होंने मुझे ये बड़े खुशी से ये बात बताई थी, और उसके बाद में इंटरव्यू नशर भी हुआ फौरी तौर पे और उसी दिन, और उसके बाद कुछ देर के बाद पता चला कि मुआहदा भी हो गया। तो फिर ये सारी चीज़ें किसने उलझाई, ये है असल मामला। तो कुछ वज़ीरों ने वज़ीर-ए-आज़म को ये कहा कि वो तो प्लानिंग कर रहे हैं आने की, और इससे पहले कि वो आएँ तो हमें ये कर देना चाहिए कि हमें उनको गिरफ़्तार कर लेना चाहिए, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज है। तो इस तरह की बातें वज़ीर-ए-आज़म से नीचे मुतल्लिका वज़ारतों ने तय कर ली, और वज़ीर-ए-आज़म को यही बताया गया कि फ़िक्र न करें, मामला संभाल लेंगे हम। लेकिन मामला बिगड़ गया। जब बिगड़ा तो फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सूरत हाल की संगीनी का इंटेलिजेंस इदारों ने बताया कि मामला ख़राब है और कशीदगी बढ़ गई है, और जब कशीदगी बढ़ी तो फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद मैदान में आए, और उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट से भी कहा, और वज़ारत दाखिला से भी कहा, और वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान गुज़ार से भी कहा कि अब सूरत हाल को मज़ीद गंभीर मत करें और इनको कंट्रोल करें। और उसके बाद फिर उलमा इकराम को दरमियान में लाया गया, और उलमा इकराम आए और मामले को सुलझाया गया। और जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो बात वहीं उसी करारदाद से शुरू हुई कि ये करारदाद पार्लियामान में जानी है, ये मुआहदा है। तो ये चीज़ें, अब फिर ये भी कहा गया, वज़ीर-ए-आज़म को कहा गया कि जनाब अब हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मुआहदे भी ख़त्म, फ़लाँ चीज़ भी ख़त्म, यानी स्टेटमेंट्स आते रहे। तो जब सिचुएशन हाथ से निकलने लगी, जब कशीदगी बढ़ने लगी, और उसके बाद फिर हर चीज़ को वापस लिया गया, 100 प्याज 100 जूते। तो ये जो है, पहले क्यों नहीं इतना मुज़ाहरा किया गया तदब्बुर का, जबकि इत्तलात के मुताबिक तो TLP और PTI आपस में बहुत करीब आ रहे थे, और आइंदा इंतखाबात की बात हो रही थी कि हमने कैसे लड़ना है, यहाँ तक मामला था। लेकिन ये गड़बड़ हो गई, और अब उन
مشیران کو تلاش کیا جا رہا ہے کہ کن مشیران نے یہ مشورہ دیا تھا۔ اب جو قرارداد پیش کی گئی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، اس کا متن ذرا دیکھ لیں، اس کے بعد پھر میں ٹی ایل پی کے مستقبل کے بارے میں بھی آپ سے بات کروں گا۔ قومی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی گئی اور اس کا متن یہ ہے، یہ ایوان متنازع فرانسیسی میگزین کی طرف سے 1 ستمبر 2020 کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین آمیز خاکوں کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ فرانسیسی میگزین کی طرف سے پہلی بار 2015 میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کرنے پر پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے شدید غم و غصے کے اظہار کے باوجود ایک بار پھر عالمی سطح پر مذہبی ہم آہنگی اور امن کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ فرانسیسی صدر کی طرف سے آزادی اظہار رائے کے نام پر کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے عناصر کی حوصلہ افزائی نہایت افسوسناک ہے۔ لہٰذا یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلے پر بحث کی جائے۔ تمام یورپی ممالک بالعموم فرانس بالخصوص اس کو معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے۔ یہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا وہ ایڈ کروایا گیا اور تمام مسلم ممالک سے معاملے پر سیر حاصل بات کی جائے اور اس مسئلے کو اجتماعی طور پر بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا جائے۔ اس قرارداد میں وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات بھی شامل کروائی جو کہ ٹی ایل پی حکومت کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ متن نہیں تھا۔ یہ دونوں باتیں، یہ ایوان اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کے معاملے میں معاملات ریاست کو طے کرنے چاہیے اور کوئی فرد یا گروہ یا جماعت اس حوالے سے بے جا غیر قانونی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ پھر ایک اور چیز وہ بھی قرارداد میں وزیر اعظم عمران خان نے ڈلوائی، وہ کیا تھی؟ وہ ہے جناب کہ صوبائی حکومتیں تمام اضلاع میں احتجاج کے لیے نہیں، یہ بات نہیں، یہ وزیر اعظم عمران خان کے ہدایت پہ یہ ڈلوائی گئی کہ تمام مسلم حکمرانوں سے رابطہ کیا جائے گا اور متفقہ اسٹریٹجی بنائی جائے گی۔ پھر یہ بھی یہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے، اور مزید یہ کہا گیا کہ اس قرارداد میں کہ صوبائی حکومتیں تمام اضلاع میں احتجاج کے لیے جگہ مختص کریں تاکہ عوام الناس کے روزمرہ کے معاملات تیز زندگی بھی کسی قسم کا رکاوٹ نہ بنے۔ یہ تھی وہ قرارداد۔ اب پیپلز پارٹی اس میں نہیں آ رہی اور وہ نکل گئی ہے، راستے سے ہٹ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو مرضی کریں گے آپ کریں، آپ کا جانے کام، ہم اس معاملے میں نہیں آئیں گے۔ یہ تو ہو گیا معاملہ، ہو گیا ڈیفیوز اور سچویشن ہوگی حل۔ اب ایک نئی بحث چل پڑی ہے کہ جناب یہ گورنمنٹ نے بہت زیادتی کی ہے، اب یہ قلم قرار دے دیا ہے تو اب اس کو تحلیل بھی کیا جائے اس پارٹی کو، اور کیونکہ یہ تحلیل ہوگی تو اس کا ووٹ بینک پھر تقسیم ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں تحریک لبیک کے کوئی 2.5 ملین کے قریب پورے ملک سے انہوں نے ووٹ حاصل کیا تھا، 25 لاکھ سے 30 لاکھ کے درمیان کل ووٹ ہے اور یہ ووٹ بینک بڑھ رہا ہے۔ تو پارٹی تحلیل ہو گئی تو ظاہر ہے جی کچھ جماعتوں کو فائدہ تو پہنچے گا، لہذا ہے اس پارٹی کو تحلیل دینے دیا جائے۔ لیکن پارٹی یہ تحلیل کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ٹھوس شواہد چاہیے، اور ابھی بھی وزارت قانون نے کوئی ریفرنس نہیں بھیجا کیونکہ ریفرنس تیار نہیں ہو رہا اور اس میں وہ شواہد مانگ رہے ہیں۔ اب یہ پارٹی تحلیل کیسے ہوتی ہے؟ یہ پولیٹیکل پارٹی ایکٹ ہے 2002، یہ طرح پڑھ لیں، سن لیں کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ بین ہو سکتی ہے، اس پہ پابندی لگ سکتی ہے، کون سی سیاسی جماعت، مذہبی جماعت، اور جو رجسٹرڈ اگر وفاقی حکومت مطمئن ہے کہ ایک سیاسی پارٹی غیر ملکی امداد پر چلنے والی جماعت ہے، غیر ملکی امداد پر چلنے والی جماعت نمبر 1، یا پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف متعصبانہ مقاصد کے تحت بنائی گئی ہے، یا کام کر رہی ہے اس مقصد کے تحت، یا دہشت گردی میں ملوث ہے، تو یہ وفاقی حکومت سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس کا اعلامیہ جاری کرے گی۔ لیکن یہ اعلامیہ کب جاری ہوگا؟ پہلے تو شرائط بتا دی میں نے، تو آپ خود سوچ لیں کہ کیا اس وقت ٹی ایل پی پہ یہ تمام چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ وہ پاکستان کی، کیا وہ غیر ملکی امداد سے چل رہی ہے، کیا وہ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف متعصبانہ مقاصد کے تحت بنائی گئی ہے، یا وہ اس مقصد کے تحت کام کر رہی ہے، یا دہشت گردی میں ملوث ہے؟ تو یہ آپ خود اندازہ کر لیں۔ ان میں سے سپریم کورٹ کو مطمئن کرنے کے لیے ٹھوس شواہد چاہیے۔ اب یہ ہوگا کب؟ یہ ہوگا اب کہ جی ایسا اعلامیہ جاری کرنے سے 15 دن کے اندر، جب وفاقی حکومت ایسا کوئی اعلامیہ جاری کرے گی تو اس کے 15 دن کے اندر وفاقی حکومت معاملہ سپریم کورٹ کو ریفر کرے گی، جس کا فیصلہ ایسے ریفرنس پر حتمی تصور ہوگا۔ سپریم کورٹ کو جو ریفرنس بھیجنا تھا وہ اب تک نہیں بھیجا گیا، اسی لیے اگر سپریم کورٹ کلاس 1 کے تحت جاری وفاقی حکومت کے اعلامیے سے اتفاق کرتی ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ پارٹی تحلیل ہو جائے گی، اور ابھی ریفرنس نہیں بھیجا تو پارٹی کہاں سے تحلیل ہونی ہے؟ جب ایک سیاسی جماعت آرٹیکل 15 کے تحت تحلیل ہوتی ہے تو ایسی جماعت کا کوئی بھی رکن، اگر وہ مجلس شورا پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کا رکن ہے، یا سینٹ کا رکن ہے، قومی اسمبلی کا رکن ہے، تو وہ باقی ماندہ جو ٹرم ہے اس کے لیے وہ نااہل ہو جائے گا۔ یعنی اگر ٹی ایل پی کو نااہل قرار دیا جاتا ہے، بین کیا جاتا ہے، تو باقی جو مدت ہے
اس کے لیے یہ سارے کے سارے ارکان نااہل ہو جائیں گے. جو بھی ایم پی ایز ہیں اس وقت, ایم این اے تو شاید کوئی بھی نہیں ہے, ایم پی ایز موجود ہیں, وہ نااہل ہو جائیں گے لیکن ایک ٹرم کے لیے. اور پھر اس کے بعد اس صورت میں نااہل نہیں ہوگا اگر سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے سے پہلے وہ پارٹی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دے اور ایسی سیاسی جماعت سے اپنی علیحدگی کا باضابطہ اعلان کر دے. تو لہٰذا ایسا کوئی ابھی تک ہے ہی نہیں معاملہ. تو اب یہ ہے ساری صورتحال. تو ان حالات, ان قوانین کی روشنی میں تحریک لبیک پاکستان کل عدم نہیں ہو سکتی. اور اب جو طریقہ کار ہے وہ یہ نکالا گیا ہے کہ ریفرنس تو محال ہے بھیجنا ہی, تو اب کیا کیا جائے گا, اب رجوع کیا جائے گا. تحریک لبیک خود اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کرے گی, پنجاب حکومت سے کہے گی کہ جناب آپ نے یہ غلط کام کیا ہے, ہم نے ایسا کیا کیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ پوری کی پوری سیاسی جماعت کو, کیونکہ ماضی میں اگر آپ چلے جائیں ایم کیو ایم کیا کچھ نہیں کرتی رہی, تو اس کے خلاف بھی نہ تو اس کو کل عدم قرار دیا گیا, نہ اس کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا, بلکہ جب الطاف حسین کا معاملہ آیا تو الطاف حسین کو فارغ کر دیا گیا ایم کیو ایم پاکستان کے نام سے جلد, لیکن لوگ وہی ہیں. تو اس لیے یہ بہت مشکل کام تھا, مشکل کام ہے اور رہے گا. لہٰذا یہ ایک اطلاع موجود ہے کہ اب تحریک لبیک جو ہے وہ کل عدم بھی نہیں رہے گی, اور اس کو بھی ایک پروسیس کے تحت جب وہ چیلنج ہوگا تو یہ واپس آ جائے گی اور یہ اپنے کام کرتے رہیں گے. کسی قسم کی پارٹی کو تحلیل کرنے کا معاملہ فی الوقت نہیں ہے زیر غور. اور کیونکہ معاہدہ ہو چکا, ابھی آگے کچھ اور جو یہ تو ہیں بظاہر جو مذاکرات میں چیزیں سامنے جو ہڈن ہے اس کے بعد ہے. گورنمنٹ اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ ریٹ آف اسٹیٹ کو چیلنج نہیں کرنے دیا جائے گا, یہ بالکل درست ہے, اور آئندہ کے لیے اس پہ قدغن لگانی چاہیے کہ کوئی بھی گروہ, کوئی بھی جماعت ایسا کام نہ کرے, لیکن یہ کراس دا بورڈ ہونا چاہیے, یہ محدود نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تھیں اطلاعات. وزیر اعظم عمران خان بدستور ان دوستوں کو تلاش کر رہے ہیں, ان مشیروں کو تلاش کر رہے ہیں جنہوں نے پہلے کہا معاہدہ ختم اور ان کو پکڑ لیں, اور پکڑ لیا. پھر انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو لاٹھی چارج کرتے ہیں, لاٹھی چارج کر لیا. اور پھر جب صورتحال حالات سے واپس نکلی تو پھر وزیر اعظم عمران خان کی طرف مڑ کے گئے دوڑے, ان کا نہیں جی ہم سے غلطی ہو گئی تھی. وہی مشیران, تو وہ مشیران جو ہیں وہ زیادہ تھوڑے سے مشکل میں ہوں گے, آپ دیکھتے ہیں, کیونکہ اب کابینہ کے اندر بھی ڈویژن موجود ہیں, مختلف نظریات کے لوگ ہیں. کوئی بہت زیادہ لبرل ہے, کوئی بہت زیادہ ریجڈ ہے, یوں کہہ لیں کوئی اقتدار پسند ہے. تو بحث ہوتی رہی, دیکھتے ہیں اگلی کابینہ کا جب اجلاس ہوگا یا پارٹی کا اجلاس ہوگا تو اس میں کون کیا کہتا ہے. تو جو دوسری خبر ہے جی پی آئی پی کا معاملہ میں نے آپ کو بتا دیا. دوسری خبر اہم ڈیولپمنٹ وہ ہے جہانگیر خان ترین. تو وزیر اعظم عمران خان سے جہانگیر ترین کا براہ راست رابطہ ہو گیا ہے. براہ راست ہوا ہے یا انڈائریکٹ ہوا ہے, لیکن رابطہ ہو چکا ہے. اور اب وزیر اعظم عمران خان سے جہانگیر ترین کے جو حامی ارکان ہیں وہ ملاقات کریں گے, کیونکہ یہ بات چل رہی تھی. ایک گروپ منظر عام پہ آ چکا تھا, 30 لوگ ہیں, 30 لوگوں کا گروپ ہے جس میں ایم پی ایز بھی ہیں, ایم این اے بھی ہیں, منسٹر بھی ہیں. اور معلوم ہے آپ کو, بیک گراؤنڈ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جے کے ٹی, شوگر کرائسس, چینی کا بحران, ایف آئی اے کی تحقیقات, اس کے بعد یہ پیدا شدہ صورتحال ہے. جہانگیر ترین پہ پرچہ, علی ترین پہ پرچہ, ان کے داماد پہ پرچہ, مقدمات درج, اور باقی شوگر ملز اونرز کے بارے میں بھی. تو جہانگیر ترین کا گروپ جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے خط بھی لکھا وزیر اعظم کو, جس پہ 40 ارکان پارلیمان کے دستخط تھے کہ ہم براہ راست وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ ہے جہانگیر ترین کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا. پہلے کمیٹی کا ڈیسائیڈ کیا گیا, کمیٹی سے ملنے, لیکن جہانگیر ترین اور جہانگیر ترین گروپ نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جو بات ہوگی براہ راست وزیر اعظم عمران خان سے ہوگی. لہٰذا اب یہ معاملہ بھی حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بجٹ کی آمد ہے, اور بجٹ سے پہلے جے کے ٹی گروپ کے ساتھ معاملہ طے ہونا ضروری ہے. ورنہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قومی بجٹ یعنی کہ وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں اور پنجاب میں صوبائی بجٹ, یہ دونوں ہی مصیبت بن سکتے ہیں بزدار صاحب کے لیے بھی اور وزیر اعظم عمران خان کے لیے بھی. لہٰذا دیکھتے ہیں جہانگیر ترین صاحب کا گروپ کب ملاقات کرتا ہے وزیر اعظم عمران خان سے. ہونی جلدی ہی ہوئی ہے ملاقات, اسی ہفتے چانسز موجود ہیں تاکہ یہ قضیہ ختم ہو. تو اس میں کیا بارگیننگ ہوتی ہے یہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو بتا دیں گے. اجازت دیجیے.